वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद की नाकामी का यकीन, कहा न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया, सियासत के लिए फौज को बदनाम न किया जाए, पाकिस्तान को फौज की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और उस्मान बुज़दार के सवाल पर मुस्कुरा, कभी भी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, कि शहबाज शरीफ के साथ कभी भी मशवरे के लिए नहीं बैठूंगा। निसार से 50 साल पुराना ताल्लुक है। 4 साल से इक़्तिदार का रोजा रखा था। मुझे लगता है कि रोजे का इफ्तार आप और मैं मिलकर बड़े धूमधाम से करेंगे। सदारती रेफरेंस बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, बेंच की तश्कील पर सवालात उठा दिए। लिखा, बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई। हैरान हूँ, जो रेफरेंस दायर नहीं हुआ था उसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दे दिया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। 25 का इजलास होगा, हम भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। हमें नहीं नजर आ रहा कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे, दादी इमरान खान के साथ चलेंगे। अंपायर न्यूट्रल नहीं होते ये इस सियासी गेम। और मौलाना जब नहीं कह रहे होते कि वो न्यूट्रल हो गए तो कह रहे होते हैं वो हमारे साथ आ गए। इमरान का हुकूमत खत्म हो चुका है, साबिक वजीर आजम बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट्स में हूं मोहम्मद मालिक। सबसे पहले तो आप सबको हमारा 75वां यौम पाकिस्तान मुबारक हो। ज़बरदस्त सुबह परेड हुई, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी और अल्लाह करे इस तरह के दिन हम बहुत देखें और तायात पाकिस्तान रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है बहुत बढ़ गया और अब तो जजेस भी उसमें जंप इन कर गए। फाइज ईसा साहब का आपने देखा जो लेटर उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा, उन्होंने चीफ जस्टिस को ही इज़ टेकन टू टास्क। उनका किस तरह आपने एक बेंच बना लिया जिसमें सीनियर तरीन अफसर अपने जजेस को नहीं लिया और आपने जूनियर जजेस को उसमें डाल लिया। उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब इसका कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने आज जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू की, बड़ी लंबी गुफ्तगू की और उसमें 5-6 बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि वोटिंग से एक दिन पहले अपोजिशन को सरप्राइज़ मिलेगा और मेरा जो ट्रम्प कार्ड है वो उस दिन सामने आएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जितना बड़ा जलसा होगा 27 को, आप देखेंगे इसके बाद जितने भी मुनहरफ अरकान हैं हमारी पार्टी को मजबूर हो जाएंगे, वापस आएंगे। और फिर उन्होंने ये कहा मैं हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूँ, इस्तीफ़ा तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता और वैसे भी इस्तीफ़े की बात लोग कर क्यों रहे हैं। फिर एक उन्होंने बड़ा मज़ेदार जुमला बोला, इंटरेस्टिंग, जहाँ उन्होंने कहा ये तो तब वक्त बताएगा कि कौन इस्तीफ़ा देगा। कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं कुछ गैर सियासी इस्तीफ़ों से या अपॉइंटमेंट से, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका बेसिकली मतलब शायद ये है कि अपोजिशन को इस्तीफ़े देने पड़ेंगे शर्म से, वॉटेवर। लेकिन 2-3 उन्होंने बातें की। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट उन्होंने कहा कि जहाँ तक अपोजिशन से एक गुफ्तगू चल रही थी कि शायद जो न्यूट्रलिटी वाले लोग हैं वो चाहते हैं टेम्परेचर नीचे आ जाए, कोई मिड वे हो जाए, बैठ के बात कर लें। उन्होंने कहा मैंने बैठना ही नहीं। और बड़ी सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तो जहाँ से उन पर करप्शन है, चोर हैं, वॉटेवर, इनके साथ तो मैं बैठूंगा ही नहीं, आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो जो लोग समझ रहे थे कि शायद कोई मिड वे आ जाए वो तो उन्होंने बिल्कुल पता साफ कर दिया। फिर एक इंटरेस्टिंग सवाल हुआ और ये आज वो बात खुल के सामने आ गई जो अभी तक ड्राइंग रूम से होती थी। उनसे जब बैठे हुए थे जर्नलिस्ट और साबिर शाकिर का, मैं प्रोग्राम का आपको हिस्सा भी सुनाऊंगा, उन्होंने उनसे कहा कि जी कामरान खान ने एक वीलॉग किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आप जनरल फैज़ ऐलान कर दें कि जनरल फैज़ जो से हैं शायद वो नए चीफ़ नहीं हो सकते और बुज़दार साहब का भी फ़ैसला कर दें। तो उन्होंने उस पर बहुत कहका लगाया और लोटपोट हो गए हंस के और उन्होंने उसका कोई लेकिन जवाब नहीं दिया, हाँ या ना में नहीं कहा। इस पर ही बात करेंगे। अब ये बात खुल के आ गई है। इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम से बड़ी अरसे से बात चल रही थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब का तुर्क का पता ये है, क्योंकि इतलात ये है कि मुनहरिफ अरकान वापस नहीं आ रहे और नज़र ये आ रहा है कि जो एलाइज़ हैं शायद वो अपोजिशन के साथ ही जाएंगे। अभी तक जो सामने चीज़ आ रही है, बाकी वल्लाह अलम पता लग जाएगा, 2-3 दिन की बात है। तो सब ने कहा कि शायद तुर्क का पता ये है कि वो एक नया चीफ अपॉइंट कर दें और पूरा सिस्टम एक स्पिन में चला जाए और एक किसी को कुछ नहीं पता कि इंस्टीट्यूशन कैसे रिएक्ट करे, क्या हो, तो शायद इतना बड़ा पॉलिटिकल केओस हो जाए कि उसका फ़ायदा और वही तुर्क का पता होगा। ये बड़ी ही खौफनाक एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है, लेकिन क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बात हो गई, खुल के बात होगी, इसलिए हम भी इसका फ़ायदा उठा के इस पर खुल के बात कर रहे हैं। तो सवालात 3-4 उठ रहे हैं कि इमरान खान साहब किस तुर्क के पत्ते की बात कर रहे हैं। क्या पुटिंग द होल सिस्टम इन द स्पिन, और अगर आपके अरकान मुनहरिफ वापस नहीं आते,
اگر allies دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہوں گے؟ جلسے اپنی جگہ اور نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی ہوگا کیا؟ پھر چودھری نثار بھی ایکٹیو ہوئے میں ہیں، ان کی واقعی کوئی جگہ بنتی ہے اس پالیٹکس میں کہ وہ خود ہی کافی چیزیں ہیں؟ اور چوتھا یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی تعاون کے بغیر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کتنی دیر چل پائے گی؟ کافی کنفیوژن سی پڑی ہوئی ہے، اس میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں علی نواز وان صاحب نے، بہت شکریہ، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم آن کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ رانا تنویر حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، وہ سینئر لیڈر ہیں، چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، فارمر فیڈرل منسٹر وہ ڈیفینس پروڈکشن والے بھی رہ چکے ہیں، اور چودھری منظور احمد صاحب پیپلز پارٹی کے سینٹرل لیڈر۔ اور لیکن پہلے 5-6 منٹ میں آپ تینوں کی اجازت سے میں کوئکلی ایک اوپینین لینا چاہ رہا ہوں۔ ہمیں عرفان قادر صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، فارمر جج لاہور ہائی کورٹ، فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان، پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی رہے ہیں، اور ایڈوکیٹ احسن بھوم صاحب ہیں، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن۔ عرفان صاحب ویری کوئکلی میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ جو لیٹر قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے یہ بڑا سیریس لیٹر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا پہلی 2-3 اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ججز ٹریڈیشن یہ تھی کہ سینئر موسٹ ججز کو آپ کنسلٹ کرتے تھے، اب یہ فیوچر کے چیف جسٹس یہ ہیں، انہوں نے کہا 8ویں 13ویں نمبر کے ججز ڈالنی ہیں چیف جسٹس نے، تو یہ عجیب سا پینل بنایا ہے جس پہ سوالات اٹھیں گے، اور ساتھ ہی وہ رجسٹرار کے بھی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا جو رجسٹرار ایک بیوروکریٹ تھا جو بلایا ہوا ہے، جو خود ایک جج کے صاحبزادے تھے اور ایک چیف جسٹس کے نیفیو ہیں وہ، تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ کویسچن مارکس بن گئے ہیں اس بینچ کے اوپر، اور کل یہ فل بینچ سن رہا ہے پریزیڈنشل ریفرنس اور دوسرا بھی جو سپریم کورٹ بار کا ہے۔ کیا یہ سٹارم ان دا ٹی کپ ہے کہ اس میں کوئی سیریس بات ہے پریشانی کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کو اس طرح کے ایشوز پہ ڈریگ کیا جاتا، کیونکہ آرٹیکل 63A کی جو تشریح ہے اس میں قطعاً کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ تشریح کے لیے معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج دیں اور پھر ان کا اوپینین سیک کریں، خاص طور پہ جبکہ یہ ایک بہت ہی ایسا ایشو ہے جو کہ اپوزیشن کے اور ان کے درمیان ایک کنٹیسٹ کا کسی صورت اختیار کر گیا ہے، اور 186 کی جو جورسڈکشن ہے وہ بالکل اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں اس طرح کے سوال اٹھا دیے جائیں کہ کانسٹیٹیوشن کو ہی چینج کر دیا جائے سپریم کورٹ کے ذریعے۔ اور اگر لیگل کی ضرورت تھی لاء کو سمجھنے کی کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، تو لاء منسٹر بھی ہیں، اٹارنی جنرل بھی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ یہ بات بھی کر سکتے۔ غالباً ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کویسچنز فریم کیے ہیں یہ منطقی طور پہ یہ سارے غلط ہیں، اور اسی لیے اپنے سر پہ نہ اٹارنی جنرل صاحب لینا چاہتے ہیں نہ وہ لینا چاہتے ہیں لاء منسٹر، اور انہوں نے یہ سپریم کورٹ کے بال میں پھینک دیا ہے۔ اب اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عدالتیں جو کہ نہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اعتراضات جسٹس فائز عیسیٰ نے اٹھائے ہیں کیا ان کا کورٹ کی فیصلے پہ یا کل پہ کوئی سوال اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹھ سکتے؟ میرا خیال ہے اس کو جو چیف جسٹس ہیں وہ بڑے آرام سے اس طرح سے ہینڈل کر لیں گے کہ وہ کل کہیں گے کہ سارا فل کورٹ سن گے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی، بیکاز وہ سارے تاکہ کسی طرح کی کنٹروورسی میں چیف جسٹس یا جو بینچ انہوں نے بنایا وہ کنٹروورسی میں نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ، اور یہی میرا خیال ہے سب کی ڈیمانڈ ہوگی کہ اگر کسی نے سننا ہی ہے تو پھر فل کورٹ سن لے، لیکن اس میں ایک ضروری چیز یہ ہے کہ ڈیلے کاز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے کرنے کا ہے نہیں۔ احسن بھون صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار۔ بھون صاحب کیا اس میں کوئی کنٹروورسی ہے کہ صرف ایک جج کی ناراضگی ہے اور ختم ہو گئی ہے بات؟ چلے انہوں نے لیٹر لکھ دیا، وہ اپنے لیٹر میں لکھتے ہیں کہ میں خاموش رہتا تو میرے لیے بڑا اچھا تھا لیکن بولنا میری مجبوری ہے۔ کیا یہ ایک جج کی ناراضگی ہے یا اس کا فیصلے کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ میں پہ مالک بھائی ایک بات کروں، جناب ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جن کا نام عمر عطا بندیال ہے، وہ بڑے ذہین، دیانتدار، اور ان کا پورا کیریئر انٹیگریٹی وائز بہت اعلیٰ ہے، اور ان میں بردباری بھی ہے، اور میں بحیثیت پریزیڈنٹ اور بحیثیت پریکٹیشنر ان کو ہر حوالے سے سمجھتا ہوں بڑے اچھے آدمی ہیں، اور توقع کرتا ہوں کہ جب لیٹر لکھا ہے ایک سینئر پیونی نے اور روایت کو برقرار رکھنے کی بات ہے، تو میرا خیال ہے، شاید میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ اس لیٹر کو کنسیڈر
کرتے ہوئے کل وہ کورٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پوری کورٹ میں. باقی رہی بات اس لیٹر کی، تو لیٹر کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ کنیکشن خراب. ذرا آپ کا کنیکشن بور صاحب دوبارہ آپ کو ملواتے ہیں. قادر صاحب ویری کوئکلی ون مور کویسچن، پھر میں نے اپنے باقی دوستوں کی طرف جانا ہے کہ یہ میری اطلاع یہ ہے آج ہمارے کولیگ ہیں میرے سمر عباس اینکر ہیں اپنا پروگرام کرتے ہیں، ان کی بات ہوئی عامر ڈوگر صاحب سے جو چیف وپ بھی ہیں ان کے. عامر ڈوگر نے ان کو پریڈ پہ بتایا کہ جی ہم 25 کو اجلاس بلائیں گے لیکن اس سے صرف فاتحہ ہوگا، ہم اس کو ایڈجرن کر دیں گے، ہم 28 کو اجلاس دوبارہ آئے گا اور 28 والے دن ریزولوشن موو کریں گے. تو اگر 28 کو آتا تو پھر 2 یا 3 اپریل بنتی ہے، لیکن یہ 14 دن والی چیز تو بہت آگے اب چلی گئی ہے. سپریم کورٹ نے یہ اندیا دیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ آپ اندر ڈسکس کریں. پارلیمنٹ میں تو وہ ان کی سن نہیں رہے اپوزیشن کی، تو آپشن کیا ہے اب؟ کیا اگر وائلیشن ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل دنوں کے اوپر سے تو اس کا کوئی علاج ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، وائلیشن تو اس پہ ہوئی ہے کیونکہ 14 دن کے اندر یہ ان کو چاہیے تھا کہ بلاتے اجلاس، لیکن انہوں نے 14 دن سے زیادہ لے لیے ہیں. اور لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ اجلاس بلایا نہیں جائے گا. ہاں، اگر اسپیکر صاحب نے کوئی وائلیشن کی ہے تو ایک سمپل میجورٹی سے اسپیکر صاحب کو بھی ریموو کیا جا سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ میکنزم دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب یہ نو کانفیڈنس ختم ہو گیا اس لیے کہ 14 دن گزر گئے ہیں. نو کانفیڈنس کی پروسیڈنگز جو ہیں اسمبلی میں وہ اسی طرح سے چلیں گی. ٹھیک ہے وہ جی بون صاحب لاسٹ کویسچن، کیا آپ کے خیال میں فل بینچ کو سننا چاہیے اس کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے بیکاز جو اصل چاہتی ہے سرکار یہ چاہتی کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ تاحیات پابندی ہے یا نہیں، اور اس کے اوپر پولیٹیکل بہت بڑا رزلٹ ڈیپینڈ کرتا ہے اس تمام ووٹ آف کانفیڈنس. میں عرض کروں سب سے پہلے تو آرٹیکل 63A پہ میں رائے دوں گا کہ 63 اتنا سیلف سفیشینٹ اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نہ کسی پروویژن میں کوئی لفظ ایڈ کر سکتی ہے نہ ڈیلیٹ کر سکتی ہے، اور اس میں بڑا سیریس اس میں پینل پروویژن موجود ہے کہ جو شخص اپنی پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ ایکسرسائز کر لے گا اس کے بعد فور اس کی نہیں وہ تو علیحدہ اس پہ بحث نہیں ہے، صرف بحث ہو رہی تھی کہ کیا تاحیات ہو سکتی ہے پابندی یا نہیں، وہ انہوں نے ایکسپلینیشن مانگنی ہے. وہ کیسے سکتی ہے جب پینل پروویژن آلریڈی پینل پروویژن ہے اس میں سزا دی ہوئی ہے، تو کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی یہی بات یہ پروپرائٹری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایسے جس کی نہ کوئی اپیل ہے نہ کوئی اگریوڈ پارٹی اس سے اپیل کر سکے گی، ایسے امپورٹنٹ کویسچن پہ فل کورٹ اگر ہو جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بات کی ہے تو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان بڑے بردبار اور انٹیگریٹی والے اور بڑے ٹھیک ہے. آپ دونوں کا خیال یہ ہے کہ فل بینچ ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے. بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا، احسن مون صاحب آپ کا. علی نواز صاحب یہ بتائیں کیا ترک کا پتہ ہے پورے اسلام آباد میں پاکستان میں ایک مصیبت پڑی ہوئی، اب تو کھل کے باتیں ہوگی. سارے کہتے تھے کہ جی شاید اب یہ جو سی بات ہے نا اینڈ میں آ کے شاید عمران خان صاحب کے پاس ایک چیز رہ گئی ہے کہ اچانک وہ آرمی چیف چینج کر دیں، نیا اپوائنٹ کر دیں. اور جو یہ ساری باتیں وہ جو آج انہوں نے آرمی چیف کے بارے میں کیوں باتیں کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ آج ان سے سوال بھی ہوا نا. بلکہ ایک سن لیں ثابت شاکر نے کیا سوال کیا، سن لیں پھر اس پہ آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں علی بھائی، یہ بڑی ڈینجرس ٹرینڈ ہے. پاکستان میں کبھی گفتگو یہ نہیں ہوتی تھی کون آرمی چیف ہو کون نہ ہو، بڑا ہائیسٹ لیول پر فیصلہ ہوتا تھا وزیر اعظم کا، پریزیڈنٹ کا کر کے سب کچھ. اب یہ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں کون سا جرنیل نہیں ہونا چاہیے کون سا ہونا چاہیے. بہتر نہیں تھا کہ اگر وزیر اعظم اس بحث کو جس کو کہتے ہیں پٹ پیڈ ٹو دس بحث اور کلیئر کر دیتے تاکہ یہ گفتگو بند ہو جائیں میڈیا میں اور جنرلی. تو ہم نے تو بالکل اٹھائی نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ سال پہلے یہ کنٹروورسی تو نون لیگ نے اٹھائی تھی، اپوزیشن جماعتوں نے اٹھائی تھی جب ایکسٹینشن کی باری آئی تھی. اب مریم بیوی نے کہا تھا کہ مطلب میں تو گناہ کبیرہ سمجھتی ہوں. اس کو کنٹروورشل تو اپوزیشن نہیں کیا تھا، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا تھا.
ہم تو یہ کہہ رہے تھے ایکسٹینشن دے رہے ہیں, وہ کہتے تھے آپ یہ گناہ کبیرہ ہے, ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا. ابھی بھی جب آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق کے ٹائم پہ بھی, بھٹو صاحب کے ٹائم کے بعد, پھر جب مشرف صاحب کے ٹائم کے بعد, یہ جو پرائم منسٹر نے کہا, یہ ہوا ہے, یہ جو پرائم منسٹر نے کہا, اس کو یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو پرائم منسٹر نے کہا, یہ تو وہ ہم یہ کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں, ہم کوئی نہیں کر رہے, یہ ویسے یہ کنٹروورسی کریٹ کرائی جا رہی ہے, اور یہ کر کو رہا ہے آپ کو. تو یہ جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہا لڑائی ہونے دیں, پتہ چلے گا کون استعفیٰ دیتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی لوگ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں میں ایک بال سے 3 وکٹیں گراؤں گا, وہ آج سے تو نہیں کہہ رہے, وہ ہر جلسے کے اندر یہ کہتے ہیں, اور لڑائی بھی پارلیمنٹ کے اندر ہے. آپ عدم اعتماد آئی ہوئی ہے, عدم اعتماد ہم سمجھتے ہیں فیل ہوگی, اور ان لوگوں کو اور کوئی ان کو منہ دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی, ان کو استعفیٰ ہی دینا پڑے گا. اور کیا کریں گے؟ 3.5 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں, ہر کوشش ان کی ناکام ہوئی ہے, اب 3.5 سال ایک اور کوشش ناکام ہونے جا رہی, تو استعفے تو یہ لوگ نہیں, اس سے کہیں اور جوائن کر لیں. اور دوسری چیز جو بھون صاحب بھی کہہ رہے تھے, دیکھیں اس ملک میں اداروں کو کنٹروورشل کیا ہی ہماری اپوزیشن. آپ یہ بتائیں سجاد علی شاہ کون, کیا وہ سینئر ترین جج تھے؟ سجاد علی شاہ نے کیا کیا تھا آپ کو بتائیں, اور پھر ان کو کیوں ہٹایا گیا تھا, اور اس کے بعد وہ کون سے بندے ہیں جنہوں نے اسپیشل بینچ بنایا تھا اور بعد میں گورنر لگ گئے تھے؟ رفیق تاڑڑ کا کیا, اب فوت ہو گئے اللہ, تو رفیق تاڑڑ صاحب کا کیا رول تھا؟ اداروں کو ہی کنٹروورشل بنایا گیا تھا نا. دیکھیں بات ہے کیا, بات سمپل سی ہے, بات یہ ہے کہ بھائی جان آپ چاہتے کیا, وہ کہہ رہے ہیں اس وقت جو ہمارے رستے میں آئے گا مجھے کنٹروورشل. رانا صاحب کیا ترپ کا پتہ ہے, کیا یہ جو اسلام آباد میں پہلے باتیں دبے لفظوں میں ہوتی تھیں اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں, کیا ترپ کا پتہ ہے پرائم منسٹر جس کو بار بار ریفر کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی عمران خان کی پریس کانفرنس کے بعد یا رپورٹرز کے ساتھ میٹنگ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ, اس کے بعد یہ جو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن ووٹنگ سے پہلے کوئی سرپرائز دوں گا, تو ابھی اس پہ ہی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے سارے اسلام آباد میں یا جہاں چینلز پہ میڈیا میں ہر طرف. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو سارے سسٹم دیکھیں, کانسٹیٹیوشن کا ارینجمنٹ دیکھیں, دوسری رولز ریگولیشن لاز, تو عمران خان جو بظاہراً جو اس وقت بات ہے وہ لاس دا میجورٹی نیشنل اسمبلی کے ممبرز جو ہیں, تو اب میرا حال اس کا یہی ہے کہ ٹائم گین کروں, اور لاسٹ ڈے جو ووٹنگ سے پہلے ایک دن کی بات کرتے ہیں, اگر ٹل دیٹ ٹائم ان کا کوئی ہاتھ نہ وہ کسی نے پکڑا تو پھر وہ استعفیٰ دیں گے, ریزائن کریں گے, اور اس کے علاوہ میرا کوئی آپشن نہیں ہے. ایک یہ کہ شاید میرا ہاتھ کہیں پکڑ, یہ تو آپ کو رانا صاحب پتہ ہے عمران خان نے ریزائن نہیں کرنا, جس طرح کا وہ بندہ ہے انہوں نے آخری بال تک لڑنا ہے. یہ تو آئی تھنک ہز ورسٹ اینیمیز فیل کہ انہوں نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا. یہ آپ ایک میرا حال ہے وہ کر رہے ہیں, کسی جو ورلڈ کپ آیا تھا تو اس کو آپ بنا کے جوڑتے رہتے چیزیں. مجھے بتائیں جو پچھلے 4-5 سال کی اس کی پولیٹیکل ہسٹری ہے, کس جگہ پہ اس نے اپنے بات کی ہوئی پہ وہ ڈٹا رہا ہے یا اس کا پاس کیا ہے, کوئی اس کا مینیفیسٹو ہو, اس کا پروگرام ہو, اس کی سپیچز ہوں, اس کی فلاسفی ہو, تو وہ تو ایک منٹ میں یو ٹرن لیتا ہے, بلکہ وہ تو ایک ریکارڈ بن گیا یو ٹرن کا. تو یہ آپ کا کہنا کہ وہ آخری بال تک لڑے گا, میں بالکل مالک صاحب اس سے ایگری نہیں کرتا, یہ بات ہے ہی نہیں ہے. وہ تو میرا حال ہے آپ ہی کلپ دکھاتے ہیں اس کے. اچھا ایک چیز بتائیں, یہ ابھی علی نواز صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ہمیشہ آرمی کو بلاتے ہیں, مطلب کنٹروورشل آپ لوگ کرتے ہیں, اس بات میں وزن بڑھا ہے. ابھی شہباز شریف صاحب نے اس دن بات کرتے کرتے بڑی لمبی بات کی کہ باجوہ صاحب تو بڑی تعریف کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم نواز شریف تھے تو انہوں نے جب بھی فوج کی کوئی بات کی تو وہ کی بات پوری کرتے تھے. لیکن یہی نواز شریف صاحب کی تقریریں تھیں, گجرانوالے کی دوسرے کی, جہاں پہ نام لے لے کے انہوں نے آرمی چیف کو کہا کہ تم ذمہ دار ہو, حساب دینا پڑے گا گورنمنٹ گرانے کا, الیکشن چرانے کا. مریم نواز بھی اس میں بولتی رہی. آپ لوگوں کی بھی تو کنٹروورسیز لگتا یہ ہے کہ شاید آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آرمی انوالو ہو کسی بھی طریقے سے. نہیں بالکل نہیں چاہتے. جہاں تک تو ڈیفنس کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے ڈیفنس کو مضبوط کیا ہے. جو شہباز صاحب نے بات کی ہے وہ جو ان کی ڈیفنس سے ریلیٹڈ, ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے, چاہے وہ نیوکلیئر پروگرام ہو, چاہے دوسری ڈیفنس اکوپمنٹ ہو, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ان کو پوری سپورٹ کیا ہے. لیکن یہ بتائیں نا رانا صاحب, اگر آپ 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر ایک سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کا سر مانگیں
तो उससे कैसे डिफेंस मजबूत होगा, उस तरह फौज कैसे मजबूत होगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि आप जो हवाला दे रहे हैं उसकी कोई रेलेवेंसी है, क्योंकि ये बात जो आपने जितने भी हमारे टाइम देखे उस पर आप शुरू से भी देखेंगे तो ये चीज़ें चलती रही हैं। हमें 58(2)B पे इतराज़ था कि 58(2)B किसी के पास इतनी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो किसी इलेक्टेड हाउस को, जो बहुत बड़ा एक सॉवरेन हाउस है, नेशनल असम्बली, उसको चलता करे। आपको पता जिस तरह हुआ 88 में हुआ, फिर 90 में हुआ, फिर 93 में, जिस तरह से सिलसिला चलता रहा है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें एक हैं चीज़ के जो असम्बली के तरीक़ेकार है उसके मतलब अगर कोई बात होती है 58(2)B की तो उस पर हमने चेंज भी की। तो मैं समझता हूँ ये एक बात है कि जो अदारा है उसके मतलब हमारे जो ख्यालात हैं या जो हमारा सोच है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये इंतहाई एक अहम अदारा है पाक आर्म फोर्सेस का, और ये रेलेवेंट है हमारे पाकिस्तान के लिए, स्पेशली गिवन सिचुएशन ऐसी है। ठीक ठीक। मैं चौधरी मंजूर साहब को भी ले लूँ डिस्कशन में। चौधरी साहब आपसे भी वही सवाल है, इमरान खान साहब के पास क्या तुरब का पता हो सकता है? वो कहते हैं अपोजिशन के तो पत्ते खुल के सामने आ गए हैं, बिकॉज अंडर प्रेशर आके आप लोगों ने अपने बंदे भी शो कर दिए, ऑब्वियसली उसी को रेफर कर रहे होंगे। आपकी स्ट्रैटेजी तो क्लियर है, आप 14 लोग तो नज़र आ गए, खुद इन्होंने नोटिस इशू कर दिए तो पता लग गया वो 14 तो हैं। अभी तक उनमें से कोई वापस नहीं गया, एलाइज अभी तक वापस नहीं गए। जब पीपल्स पार्टी वालों से और ख़ासतौर पर एमक्यूएम वालों से बात करते हैं तो वो तो तारीख दे रहे हैं 25 या 26 तारीख को, 26 को शायद हम अनाउंस कर दें, या हो सकता है एक दिन पहले हम अनाउंस कर दें। वो ट्रेंड तो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है। अभी तक नंबर्स गेम में आप सामने हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट हैं बहुत इमरान खान साहब, और वो बार बार कहते हैं कि मैं ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि याद करेंगे सारे। क्या तुरब का पता हो सकता है? हमने बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट भी डिस्कस कर लिया, और राना साहब तो कहते हैं कि रिज़ाइन करेंगे, मैं तो खैर दिल नहीं मानता। आपके ख्याल में क्या है तुरब का पता? मेरे ख्याल में एक तो देखें ना, ये जो कर रहे हैं मेरे ख्याल है आइन को बिल्कुल मजाक बनाया हुआ है। एक कह रहे हैं कि ट्रेडिशन जो है, फातिहा की ट्रेडिशन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है उस पर फोकियत दे रहे हैं, हर चीज़ ऐसी कर रहे हैं। और दूसरा, वो मुझे याद है किसी ने ट्वीट किया था कि जो यूनिवर्सिटी है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, उसके 43 स्टूडेंट्स जो हैं वो आखिरी सेमेस्टर छोड़ के भाग गए हैं। तो अभी तो वो तादाद का तयन ही नहीं है, 14 हैं, 43 हैं, 54 हैं, कितने लोग हैं, और उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला था। तीसरी बात मेरा ख्याल है 1-2 दिन के अंदर अंदर अगले आने वाले दिनों में कल या परसों तक इत्तेहादी फैसला कर देंगे, और उसके बाद क्या शायद इन लोगों की ज़रूरत भी ना रह जाए। ये जो तो तुरब का पता आपके ख्याल में तुरब का पता कोई नहीं है? तुरब का पता मैं बताने लगा हूँ। वो तुरब का पता जिसकी पता चलेगा कि इस्तीफा कौन देगा। इस्तीफा शहबाज शरीफ साहब देंगे अपोजिशन लीडर से, ये देख लेना, मेरी प्रेडिक्शन देख लेना आज। तो वो इस्तीफा देंगे और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो वो इस्तीफा तो वो दे रहे हैं। चले मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन मैं एक सवाल छोड़े जाता हूँ अली नवाज साहब से। एक गवर्नमेंट ने नया एक नैरेटिव बनाया है कि जलसे जितने किए हैं वो, और वो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी किसी पार्टी को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है तो लोग उसके गिर्द इकट्ठे होते हैं अपने। लेकिन क्या पार्टी के अपने जलसे, जिसमें खुद पीटीआई के अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स आते हैं, क्या उसको ये समझा जा सकता है कि ये ओवरऑल नेशनल सपोर्ट है? क्योंकि पीपल्स पार्टी के भी जलसे बड़े अपने होते हैं, पीएमएल के भी होते हैं। तो क्या ये जो जलसे हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड है और उसको नेशनल बेस हम समझने में जायज़ ये अंदाज़ा है या नहीं? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। वक्त थोड़ा है, सेगमेंट्स का बजाय क्विक जवाब। ये जो आप कह रहे हैं सपोर्ट, ये तो आपके अपने लोगों के जलसे हैं ना। वहाँ तो लोग आएंगे जो आपके फॉलोअर्स हैं, उसको नेशनल लेवल पे करना। और एक तुरब का पता जो आपके लोग प्राइवेटली हमारे से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास वीडियोस हैं और उसमें पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, वो जहाज़ से उतर रहे हैं और थैले उठाए हुए पैसों के। क्या ये तुरब का पता है जो आप 27 के जलसे में चलाएंगे? मालिक साहब, मैं पहले थोड़ी सी बात कर दूँ, मुझे बड़ा अजीब सा सर, मुझे ये मसाइल हमारे पाकिस्तान में ना, हमने तो पता नहीं करैक्टर हमारी बिल्डिंग गई कहाँ है।
ہمارے پہ بات ہم اخلاقیات پہ آ جائیں گے، نارمز پہ، کانسٹیٹیوشنل نارمز آ جائیں گی، کانسٹیٹیوشن کے پیچھے چھپ جائیں گے. یہ کرتے کیا لوگ؟ ابھی جو منظور صاحب کہہ رہے ہیں یہ مڈ نائٹ جو کال میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کام کیے تھے، پورے بندوں کو اٹھا کے سوات لے گئے تو کانسٹیٹیوشنل تھے. یہ چھنگا میں رانا تنویر صاحب نے کیا کیا تھا، مری میں کیوں لے گئے تھے لوگوں کو؟ وہ کانسٹیٹیوشنل کام تھے. اس کے بعد یہ جو آپ کو پتہ ہے مڈ نائٹ آپریشن چکالا، پھر یہ کانسٹیٹیوشنل کام کیا تھا زرداری صاحب نے مکے دکھا کے کہ میں نے بلوچستان کی گورنمنٹ ٹاپل کر دی، ایک بندہ بھی نہیں تھا. یہ کانسٹیٹیوشنل کام کیا تھا انہوں نے. کے پی میں 5 بندے ایم پی ایس تھے، ان کے 2 سینیٹر بنا لیے تھے. اس کے بعد ویڈیوز آئی تھی، وہ لوگ بھی قرآن پہ آپ رکھ کے نہیں ہم کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں مالک صاحب ہم نے ابھی تک بلا لیا سر. آپ نے ابھی جو بات کر رہے تھے قادر صاحب، میرے کہا پی سی او جج رہے ہیں، عرفان قادر پی سی او جج تھے، میرے یاد نہیں، پی سی او جج تھے، وہ کانسٹیٹیوشنل تھا. آپ ان سے کانسٹیٹیوشن کی لے رہے ہیں. چلیں مالک صاحب گریٹ آدمی ہیں. آپ مجھے دوسری طرف سمجھیں، وہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کی آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ڈائریکٹری ہے، مینڈیٹری نہیں ہے. ہو جانا چاہیے، اگر نہیں ہوا او آئی سی کا اجلاس ہے. یہ مجھے بتائیں اگر آپ کے منحرف اراکین واپس نہیں آتے، اگر آپ کے ایلائز پریس کانفرنس کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس کیا طرف کا پتہ رہ جائے گا؟ بندے 172 ہونا پورے کرنے، ایسے نہیں کرنے. Try to understand. یہ سوال نہیں، اگر الائز نے اوپنلی اناؤنس کر دیا پھر تو آپ کی ویسے ختم ہماری صاحب تو بات ہی ختم. پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں سندھ ہاؤس کے اندر لوٹوں کو رکھا ہوا ہے؟ تو مسئلہ نہیں، وہی کہنا تھا جدھر دل سے چور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے سارے وہ بھائی رکھی رکھیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. پر ایک چیز ہے، لائن ڈرا ہو گئی مالک صاحب. ایسے لوگ آئندہ سیاست نہیں کر سکیں گے. یہ جو اس ملک میں آ کے ہمیں نارمز کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم ثابت 17 بندے نکالے تھے ہم نے تحریک انصاف سے، الحمدللہ جا کے پوچھیں کتنے دوبارہ ری الیکٹ ہو کیا ہے. عبرت کا نشان بنا دیا لوگوں نے ان کا. اب یہ پاکستان اس سے آگے چلا گیا ہوا ہے. اور یہ کہتے ہیں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے لوٹوں کی بات سن کے کہ جی کرپشن بہت ہے. کرپشن بہت ہے تو زرداری کے پاس چلے گئے، کرپشن بہت ہے نواز شریف کے پاس چلے گئے. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی آپ لوگ خود کانسٹیٹیوشن کو پامال کرتے رہے ہیں، غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر آئینی حرکتیں آپ کرتے رہے ہیں. آپ کس منہ سے ہمارے سے بات کریں؟ ہمارے سے بات ہی نہ کریں آئین کی. آپ نہیں مالک، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات کرتے ہیں کبھی چھنگا مانگا کبھی مری کی، دیٹ واز پاسٹ. اور اس کے بعد یہی ہوا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، وہ آپ کو اسی وجہ سے یہ ساری باتیں ایک پاسٹ ہیں جس سے نکلے تھے اس ایرا سے. اور اب وہ جو یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے جب گورنمنٹ ان کی بنی ہے تو پی ایم ایل این کے انہوں نے 5-6 ایم پی اے 2-3 انہوں نے پیپلز پارٹی کے وہاں سے توڑے. یہاں پہ ان کو ضرورت بھی نہیں تھی اور انہوں نے آسٹریلیا کی. ابھی بھی ان کا ڈیفینس منسٹر 10 دفعہ بیان دے چکا ہے کہ جی اپوزیشن کے 8-9 بندے ہم نے توڑے ہیں. تو ان کو اپنے اوپر تو شرم نہیں آتی، اپنے اوپر ان کو اخلاقی قدر ان کی ہوتی نہیں. کوئی کانسٹیٹیوشن یا آسٹریلیا کی یا خرید و فروخت کی بات ہوتی نہیں. یہ آن ریکارڈ کی باتیں ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں جو کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو پامال کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو انہوں نے انڈرمائن کیا ہوا ہے. کوئی ان کے ڈیموکریٹک یا پارلیمنٹری نارمز نہیں ہیں، کوئی ایتھکس نہیں ہے، یا کوئی ان کا کوئی they are not sensitive to the parliamentary system جو نارمز ہیں. تو یہ چیزیں نہ کریں. ایک دیکھیں جو یہ لوگ کرتے ہیں جو ڈیفیکٹ کیا ہے انہوں نے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں نہیں چل رہا، یہ دن بدن نیچے جا رہا ہے، اور جو اکنامک پالیسیز ہیں یا جو ان کی گورننس ہے اس کا یہ حال ہو گیا ہے، تو وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے دے آر ریڈی ٹو پے دا پرائس کہ اپنی سیٹ سے وہ سیٹ دے سیکریفائز کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سوچا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، سسٹم کی بہتری کے لیے ہمیں یہ اس وقت سیکریفائس یہ جو ہے ممبرشپ آف نیشنل اسمبلی میں سیکریفائس ہم کرتے ہیں. تو یہ جو باتیں کرتے ہیں اس طرح نہ کریں. انہوں نے جس دن سے عدم اعتماد کی موشن جمع کرائی ہے، ان کا رویہ کیا رہا ہے؟ کبھی یہ اپنے لائز کو طنز کرتے ہیں، کبھی یہ ان ایم این ایز کو گالیاں نکالتے ہیں، کبھی منتیں کرتے ہیں، کبھی یہ کانسٹیٹیوشن یا رولز ریگولیشن کے ساتھ کھیلنے کی کوشش. اگر مجھے بتائیں رانا صاحب یہ بتائیں، اگر اتنے ضمیر جاگ گئے جو جملہ چل رہا ہے آج کل، تو یہ جو چودھری برادران ہیں، ایم کیو ایم ہے، دوسرے پھر اناؤنس کیوں نہیں کر پاتے؟ کیوں نہیں اناؤنس کر رہے کہ کدھر کھڑے ہوئے ہیں وہ؟ دیکھیں جی، یہ تو ان کی مرضی ہے نا. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے ایک اچھا برا
پولیٹیکل فیوچر اپنا انہوں نے دیکھنا ہے، اور ہمیں امید ہے، میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ انڈیکیٹر یہ ہیں کہ وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے کہ اتحادی ہونے کے باوجود اور کیبنٹ ممبر ہونے کے باوجود وہ آج تک یہ جب مہینے سے سلسلہ چلا ہے، مالک انہوں نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ ہم گورنمنٹ کے اتحادی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم سوچ رہے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے. اتحادی ہونے کے ناطے ان کو کہنا چاہیے تھا ٹل دیٹ ٹائم کے وقت. ہاں اس بات میں بڑا وزن ہے. چودھری صاحب چودھری بھی تو نہیں نا کہہ رہے بھائی. ٹھیک صحیح ہے، اس بات میں آپ کی وزن ہے. چودھری منظور صاحب یہ بتائیں، اسلام آباد میں جو گپ شپ لنگر گپ چل رہی ہے اس میں یہ بڑا پی ٹی آئی کے حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کے ایک سٹنگ وزیر ہیں پروونشل اسمبلی کے اور ایک دو اور لوگ ہیں جو ایک پرائیویٹ جیٹ سے اتر کے آ رہے ہیں اور شاید انہوں نے کوئی بیگ اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں، اور شاید وہ ویڈیوز چلیں گے 27 کو، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ چل رہی ہے. کوئی ایسی ہے خطرہ، کوئی ایسی ترب کے پتہ نکلے جس میں آپ کے لوگ امپلیکیٹ ہو جائیں؟ نہیں دیکھیں، وہاں پہ وہ سکین ہو کے سارا سامان آتا ہے. اگر وہاں پہ سکین ہوا ہے، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس تھی، کسٹم تھی، سارے لوگ تھے وہاں پہ موجود تھے، تو وہاں پہ بیگ پکڑ لیتے نا. یہ سارے ایسے تماشے بنائے ہوئے ہیں. میں کہہ دوں کہ فلاں کے ہاتھ میں جو بیگ ہے وہ پیسوں کا بھرا ہوا ہے یا ہیروئن کا بھرا ہوا بیگ ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کے چلانے سے کیا ہو جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ پہلے کہتے تھے کہ لے کر آئیں، اب آئی ہے تو اب ہمت نہیں ہو رہی. اب محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جب آئی تھی تو انہوں نے اس ٹائم فریم کے اندر اس کو پریزنٹ کیا تھا. تو یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر یہ اتنے بہادر ہیں، اگر یہ اتنے لا نوئنگ ہیں، کانسٹیٹیوشنل مائنڈڈ ہیں، تو لے کر آئیں نا جی. صحیح بات ہے. مجھے آپ بریک لینا ہے. ویری کوئکلی علی، کیوں لٹکا رہے ہیں؟ اگر آپ اتنے پکے ہیں کیوں لٹکا رہے ہیں؟ اسی سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی، وہ اسی ہو گئی. تو آپ سن لیں، آپ 21 کو بھی ٹیبل کر کے اور ایڈجرن کر سکتے تھے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر کا پروگیٹیو ہے. اگر ایک دن لیٹ ہو، مالک صاحب بڑی زبردست یار اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دیں، نہیں ایتھکس کی، کانسٹیٹیوشن کی جدیاں اڑا دیں. ابھی کہہ رہے تھے سی او ڈی کی بات کر رہے تھے. چلیں اس پر مجھے ایک بریک لینی ہے. سی او ڈی کی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا نا کہ پی سی او ججز کو نہیں مانیں گے. کس نے کہا تھا کالا کوٹ پہن جائے کہ اسٹیبلشمنٹ چلے وہ تو دوسری بات ہے، لیکن ایک چیز اسپیکر کا پروگیٹیو آئین سے تجاوز نہیں کرتا. 14 دن لکھے ہوئے ہیں، 14 دن آئین میں لکھے ہیں. مینڈیٹری نہیں ہے، ڈائریکٹری ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ آئین اندر کہتا ہے. کوئی سر ڈائریکٹری، یہ مینڈیٹری ہے. نو ڈائریکٹری ہے. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی نکال لیتے ہیں، ابھی پروویژن نکال لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس سے بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. علی صاحب ویری کوئکلی آخری 2 منٹ ہے، میں نے سب سے ایک کامنٹ لینا ہے. نمبرز گیم میں لگ رہا ہے کہ آپ کے ابھی خلاف کھڑی ہوئی چیز اتنا، اور جو آپ کی اسٹریٹجی لگ یہ رہا ہے کہ یہ پوسٹ ڈسمسل اسٹریٹجی ہے کہ اتنا ہم بنا دیں اچھائی ورسز برائی اور سارا کہ یہ شاید ہم نے ووٹ ہار جانا ہے تو اب اگلا پوسٹ الیکشن کیا یہ کانفیڈنس اور یہ اسٹریٹجی یہ شو نہیں کرتی کہ آپ لوگ مینٹلی سمجھ دیں کہ اگر صرف حکومت کرنا ہمارے دماغ میں ہو نا مالک صاحب، تو ہمارے پاس 5 گورنمنٹ ہم اس سے زیادہ اچھا کھیل سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک لائن کھینچ کی ڈیفائننگ ہے کہ آپ نے پاکستان کو آگے لے کے کیا جانا ہے. وہ ہجے دیکھنا ہے، کوما کہاں لگا ہوا ہے، یہ کس طرح لگا. کون لوٹے یار نہیں کرنی آئندہ پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کی سیاست نہیں چلے گی. کوئی تو آ کے کہے یار یہ کس طرح کا طریقہ ہے. ہم کوئی بولتا ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کو گالیاں، سارے سیاستدانوں کی بات کرو، گالیاں پڑھی، روز ہمیں چوکوں کے اندر ذلیل کیا جا رہا ہے. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں بڑھنا چاہتے ہیں مالک صاحب؟ ہم اسی نمبر کیا ہو جائے گا جی، ہار جائیں گے. لیٹس وہ طریقے تو وہاں ہار جاتے ہیں. کیا ہوگا اس کے بعد؟ چوچوں کا مربع چلائے گا پاکستان، اس طرح پاکستان چلے گا. آپ مولانا فضل الرحمان کو کور کر رہے ہوں گے ایز اے صدر پاکستان کا، یہ مت جا رہا ہوگا. زرداری صاحب آپ کے بیٹھے ہوں گے، مکے دکھا رہے ہوں گے، دیکھا میں نے کیا کیا پیسے کے زور میں پاکستان کے اندر. یہ مت جائے گا. کھینچنے کی ضرورت نہیں. میں رانا صاحب سے پوچھ لوں، رانا صاحب وہ تو تیار ہے، وہ کہتے ہیں جی ہار گئے تو پھر ٹھیک ہے، کیا ہے آپ لوگوں سے بھی گورنمنٹ نہیں چل رہی، تو کیا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مالک صاحب میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ بڑی اچھی سوچ ہے کہ اگر ہار گئے تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ رولز آف دا گیم یہی ہیں کہ اگر آپ کی میجورٹی نہیں رہی، یو لاس دا میجورٹی آف دا نیشنل اسمبلی یا ممبرز جو ہیں، تو آپ چھوڑ دیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی ایک منشا ہے اس سسٹم کی، پارلیمنٹری سسٹم کی۔ چودھری صاحب اتنا دوبارہ ووٹ لے کے آئے، وہاں اخلاقیات کہاں جاتی ہیں؟ ضروری میں نے بات کرنی ہے۔ جی مجھے یہ بتائیں، یہ جو لوٹوں کی انہوں نے گردان کی ہوئی ہے، آدھی کیبنٹ ان کی لوٹے نہیں، جب الیکٹیبلز کٹھے ہوئی ان کو لے رہا تھا اس وقت ان کے اصول کہاں تھے؟ اس وقت پولیٹیکل کریکٹر ان کو یاد نہیں تھا کہ ہم بتائیں؟ ان کے بہت سارے سوشل میڈیا پہ ایک وزیر ہیں عمر ایوب، وہ ایک بلہ لگا ہوا ہے، ایک سائیکل لگا ہوا ہے، ایک ہمارا شیر لگا ہوا ہے۔ یار یہ کیا آپ کو اس وقت نہیں یاد؟ ہمارے تو چودھری منظور صاحب کلوزنگ کامنٹ مجھے یہ بتائیں، پرائم منسٹر اتنے پراعتماد کیوں ہیں؟ اگر آپ لوگ نمبر رکھ کے بیٹھے ہوئے آخری 15 سیکنڈ، ایک چیز ہمارے تو لوگوں کے اوپر لگا ہوا ہے، ان کے لیڈر کے اوپر ڈیفرنٹ جماعتوں کے نشان لگے ہوئے، تحریک استقلال، آئی جے آئی، نو ستارے، وہ اتنے پراعتماد ہوتے تھے۔ وہ جب 250 رن سے اور ایک اننگ سے ہار رہے ہوتے تھے تب بھی اتنے پراعتماد ہوتے تھے۔ چلیں بہت شکریہ تینوں، اب یہ ختم ہو گیا سارا کھیل ان کا، تینوں کا بہت شکریہ۔ لیکن ناظرین کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے، سپریم کورٹ میں یہ شروع ہو جائے گی ہیئرنگ، اینڈ وی ہوپ کہ جو سی عدالت عظمیٰ بھی ہے ہماری، اس میں کامنٹس ججز کم کریں تاکہ فیصلوں میں، ان کامنٹس سے ہی بہت سے اور اندازے بنتے ہیں اور پرابلی شاید اتنا وہ کنڈیوسو نہ ہو پولیٹیکل انوائرمنٹ کے لیے۔ اور دوسرا یہ جو ٹرینڈ ہے جہاں پہ اب کھلے عام یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ کون آرمی چیف ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا، کون سے جرنیل کو نہیں ہونا چاہیے، آئی تھنک یہ انسٹیٹیوشن کے لیے بھی کافی نقصان دہ ہیں، اور اس کا فیصلہ وزیر اعظم کو اور آرمی قیادت کو کرنا ہوگا کہ اس مسئلے کو کس طرح ایک سیٹل کیا جائے تاکہ یہ سوشل میڈیا میں اور ٹیلی ویژنس پہ زیر بحث نہ آئے، بیکاز ریالٹی اور واٹ ایور اگر پرسیپشن میں کنفیوژن ہے تو یہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ خیر ابھی تو یہ شروع ہوا ہے اور اب آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹیمپریچر بہت بڑھے گا، بہت زیادہ ہیٹ ہوگی۔ لیٹس ہوپ کہ تمام لوگ، تمام لیڈران، گورنمنٹ اور اپوزیشن ذرا اپنے ورکرز کو خود قابو میں رکھیں اور اپنے بھی ذرا زبان کا اور مینرزم پہ ذرا درمیانہ رویہ رکھیں۔ اٹس اے میٹر آف پاکستان۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔